हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं गिरीश रिएक्ट्स। आपका फिर से वेलकम। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल रमज़ान ईद उल फितर है, रमज़ान की ईद है। सबको सबसे पहली बार ईद मुबारक, ईद उल फितर मुबारक। और तो हम ईद के रिलेटेड ही एक वीडियो देखने वाले हैं। तो आप भी कमेंट से बताना कि आपको ईद के बारे में क्या पता है, ईद में क्या करते हैं। तो वो जान के मुझे भी खुशी होगी। आज जिस वीडियो का टाइटल है वो है ईद क्यों मनाई जाती है और किसने सबसे पहले ईद मनाई। ये वीडियो है नूर हदीस चैनल से। उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे भी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर एक्टिव करना, तो आपको नोटिफिकेशंस आए हैं जब जब भी हमारी नई वीडियो आए। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट ईद के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, माह अस्सलाम रमज़ान वालेकुम। के गुजरने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करता है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के फ़ौरन बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। बेशक। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? क्यों? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? जान के आज के इस बहुत वीडियो में सीखने को हम मिलेगा। आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या पैगाम देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस रोज हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसीलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते, और यही नहीं, इस मौके पर वो मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लाम के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर ही जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वो खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम ज़मानाए जाहिलियत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 30 روزے مسلمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھے دوستو، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوئی تھی، اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اسی لیے اس دین کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ دوستو، یاد رکھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر پیبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے کپڑے سے اس بچے کو اڑا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا۔
تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں رہا، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس میں بٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستو یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہو تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو عید سے پہلے ہر جگہ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ سو یہ تھا ہمارا ریاکشن اس ویڈیو پہ، عید کیوں منائی جاتی ہے اور کب کس نے پہلی بار منائی۔ سو جو انفارمیشن اس ویڈیو میں دی ہے دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلی بار عید جب آدم علیہ السلام کے ٹائم ان کے بعد ہوئی تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہوئی، پھر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اس سمے ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت پہلی بار عید ہوئی، اینڈ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی جو عید آج ہم مناتے ہیں وہ عید کے بارے میں بتایا گیا کہ اور پھر جو یتیم بچے کی سٹوری سن کے بہت سیکھنے کو ملا۔ آپ کو بھی اگر سن کے سیکھنے کو ملا ہو تو ضرور کامنٹ میں بتائیے۔ اور آپ کے لیے ایک سوال کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سب سے پہلی کس سال میں منائی تھی؟ ضرور آپ بتائیے آنسر کمنٹ باکس میں۔ اگر آپ نے ویڈیو ٹھیک سے دیکھی ہو تو آپ کو یہ آنسر ضرور پتا ہوگا۔ اوکے، سو آج کے لیے اتنا ہی۔ سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، ہیو اے گڈ ڈے۔